बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स। हमारी आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम होने जा रही है और ये जो वीडियो है मैं ख़ास तौर पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली जो न्यू 9th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस इस दफ़ा चेंज हुआ है और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका सिलेबस तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ है और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका सिलेबस पार्शली तब्दील हुआ है, यानी जुज़वी तौर पर तब्दील हुआ है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंग्लिश की किताब भी तब्दील हुई है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने होपफुली के आगे स्टडीज़ भी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन एक सवाल तमाम बच्चों के जहन में आ रहा है या असातिज़ा के जहन में आ रहा है कि जो सिलेबस है वो तो तब्दील हुआ ही है, लेकिन क्या पेपर का पैटर्न भी तब्दील हो गया है या वो पुराना ही रहेगा। तो इस बात पर, इस मौजू पर थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो जो 9th क्लास की इंग्लिश की किताब है उसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। उन 11 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो अभी भी वही हैं जो कि पहले थे, लेकिन उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट किस तरह से हैं और उनका पैटर्न क्या है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनका पैटर्न वही है जो 6, 7 और 8 क्लास की किताबों का पैटर्न है। तो वहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो पेपर होगा उसका पैटर्न भी वही होगा जो कि 6, 7 और 8 की क्लासेस का पैटर्न है। अब 6, 7, 8 की क्लासेस के पैटर्न में क्या होता है कि उसमें जो तमाम ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसा कि पहले हमें कहानी और उसके बाद उसके सवाल जवाब आते थे या फिर ट्रांसलेशन आती थी या फिर उर्दू में जुमला लिखा होता था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मोस्टली बच्चों के रट्टे को प्रमोट करती थी। तो उन्होंने इस रट्टे को ख़त्म करने के लिए इस पैटर्न को लॉन्च किया है और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो भी उभर के सामने आ रही हैं। बच्चे अपने दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को शार्प कर रहे हैं और यही जो है वो एजुकेशन के प्राइम पर्पसेस में से एक पर्पस है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि जो नया पैटर्न है उसमें क्या चीज़ें होंगी या उसको हमने किस तरह से तैयार करना होगा। तो ये हम देखते हैं कि पुराने जो पैटर्न है यानी कि 6, 7, 8 का जो पैटर्न है उसके अंदर भी जो MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो हमें भी जो 11 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs की शक्ल में आने वाले हैं। अब वो MCQs की शक्ल में कैसे आने वाले हैं कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसा कि यूनिट 1 आपने पढ़ा, उसके अंदर से ही MCQ आएंगे और आपने उन MCQs को अटेम्प्ट करना है। अब MCQ का पैटर्न क्या होगा, उसमें जो पैटर्न होगा अगर 5 MCQ आते हैं तो उसमें 2 जो हैं वो नॉलेज लेवल के होंगे, 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे और 2 एप्लीकेशन लेवल के होंगे। अब इसका क्या मतलब है? नॉलेज लेवल का मतलब ये है कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है आपको क्या पता है कि इसमें क्या-क्या है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें कौन-कौन सी चीज़ों का नाम क्या है, जैसा कि आपकी एज कितनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस साल में वही आना शुरू हुई, आपकी उम्र कितनी थी जब आपको हज़रत जिब्रील अमीन रज़ी अलैहिस्सलाम आपको मिलने के लिए आए गारे हिरा में। तो ये वाले नॉलेज लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बड़े सिंपल से सवालात भी आते हैं। उसको बाद में हम मज़ीद एक्सप्लेन करके इसको हम सीखेंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसका मतलब ये है कि जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको अप्लाई करना आपको आता है, आपको इम्प्लीमेंट करना आता है या नहीं आता है। तो ये इन 3 लेवल्स पर आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर में से, इसी यूनिट में से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड है, पूछा जा सकता है कि इसके मीनिंग बताएं। मीनिंग को वो यूँ भी पूछ सकता है कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके एंटोनिम्स क्या हैं, या इस ईडियम का क्या मतलब है, इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ हमें बड़ी अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है
یہ سینونیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم معنی الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. اینٹونیمز کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹس یعنی کہ الٹ معنی والے. ایڈیمز کہتے ہیں محاورات یعنی کہ محاورے جو ہوتے ہیں اور ان کے میننگ وہ پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ فریزل وربس ہیں ان کے میننگ وہ پوچھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اسٹوڈنٹس یا ہم ٹیچرز بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو کوئی گرامر کی چیز سکھانے لگتے ہیں تو بچوں کو ہم رٹا دلوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ناؤن ہے اس کی ڈیفینیشن رٹنا شروع کر دو، یہ پرو ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ پریپوزیشنز ہیں. تو یہ ہم غلطی کرتے ہیں. اس پیٹرن میں یہ والی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں ڈیفینیشنز نہیں آئیں گی بلکہ ہمیں جو آئے گا اس کو ذرا غور سے سن لیں کہ جیسے ہم نے اگر کوئی گرامیٹیکل ٹرم پڑھی ہے، جیسے ہم نے ناؤن پڑھا ہے یا پرو ناؤن پڑھا ہے. تو فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں ناؤن کی ایک کائنڈ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. تو وہ ہمیں 4 سینٹینسز دے کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے اس میں کون سا سینٹینس ہے جس میں ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. یا ہمیں یہ پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے ان چاروں میں سے کون سا سینٹینس ہے جس میں ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں ہے. یہ نالج چیک کرنے کا طریقہ کار ہے تاکہ پتہ چلے کہ بچے نے رٹا لگایا ہوا ہے یا بچے کے پاس اس کا کانسیپٹ بھی ہے، بچے کے پاس اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اسی طرح سے وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل گرامر ہی کے اندر وہ پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے کہ یہ جو سینٹینس لکھا ہوا ہے اس میں کون سا ایسا ورڈ ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کو شو کر رہا ہے. اس میں 4 ورڈز کو انڈرلائن کیا گیا ہوگا اور آپ نے بتانا اے بی سی ڈی کون سے والا ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح سے آئیے گا ٹینس کے پیٹرن پر. ٹینس میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک اردو کا جملہ دیا جاتا تھا اور آپ سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس اردو کے جملے کو آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں. اب وہ جملے بھی پہلے سے رٹے رٹائے ہوتے تھے، جو دیے گئے ہوتے تھے وہی پیپر میں آتے تھے. بچوں نے اگر رٹا اچھا لگایا ہوا ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لکھ کے آ جاتے تھے اور ان کو مارکس مل جاتے تھے. لیکن اب یہ والی کہانی ختم ہونے جا رہی ہے. اب جو کہانی ہے وہ کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے کہ ڈو کہاں پر استعمال ہوتا ہے، ڈز کہاں پر استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر جو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے، اس کے فارم آف ورب کون سی استعمال ہو سکتی ہے. یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے یہ 4 جملے لکھے ہوئے ہیں اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ کون سے والا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے یہ 4 جملے ہیں، ان 4 جملوں میں پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس کا جملہ کون سا نہیں ہے. تو اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے یہ 4 جملوں میں سے انٹروگیٹو سینٹینسز کون سا والا ہے یا نیگیٹو سینٹینس والا کون سا ہے. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. یا پھر ٹینس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو پاس یہ نیگیٹو سینٹینس ہے، اس کو آپ پازیٹیو میں کیسے کنورٹ کریں گے، تو پازیٹیو والا جملہ کون سا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ رٹا لگانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اب رٹے کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمیں کانسیپٹ کی طرف چلنا چاہیے. ہمیں کانسیپٹ کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم جب بھی کوئی کویشچن سامنے آئے تو ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم اپنا دماغ استعمال کریں، ہم اپنے برین کو یوز کریں تاکہ جو پرپز وہ ہم سے حاصل کرنا چاہ رہی ہیں ان کو اس کی واقعی وہ پرپز ہمیں بھی مل جائے اور انہیں بھی مل جائے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلازیبلٹی. اب پلازیبلٹی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے سلیبس میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ شامل ہے. تو جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی بچے کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا جس میں ویل یا شیل آئے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ فیوچر کا ٹینس ہے، اور جس میں ویل شیل نہیں ہوگا تو وہ فیوچر کا ٹینس نہیں ہوگا. لیکن وہ اس میں بھی اس طرح کا کویشچن ڈالیں گے کہ تمام 4 کے 4 جملوں کے اندر ویل اور شیل استعمال ہوگا لیکن تمام کے چاروں جملے پریزنٹ فیوچر انڈیفینٹ کے نہیں ہوں گے. تو آپ نے اگین وہی ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے اس کو کانسیپٹ کی طرف جانا ہے، نہ کہ رٹے کی طرف جانا ہے. اسی طرح سے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں نمبرز یعنی واحد جمع اور مذکر مؤنث میسکولن اور فیمینن یا جینڈر جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں بھی یہی آئے گا کہ آپ کو ایک جینڈر دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس کی فیمیل جینڈر کون ہے. نیچے 4 آپشنس ہوں گے.
آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ہے اس کا آپ کو اردو بتائیں یا اس کی آپ انگلش بتائیں. تو آپ نے جو کانسیپٹ ہے اس کو لینا ہے، ڈیپلی لینا ہے، تو پھر ہی آپ اس ایگزام میں پاس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک CRQ کا کویشچن آ سکتا ہے. CRQ کا مطلب ہے کنسٹرکٹیڈ رسپانس کویشچن، یعنی کہ آپ نے اپنا رسپانس کنسٹرکٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا جواب بنانا ہے. اب وہ کنسٹرکٹیڈ رسپانس کویشچنس کس طرح سے آتے ہیں؟ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا اور نیچے اس کے شارٹ کویشچنس ہوں گے یا پھر آپ کو MCQs ہوں گے، شارٹ کویشچنس ہی ہوں گے. تو وہ شارٹ کویشچن آپ نے اس پیراگراف میں سے ڈھونڈ کے لکھنی ہے. لیکن اگین ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پیراگراف کے اندر سے ہی ایک لائن کو کاپی کیا، نیچے پیسٹ کر دیا، وہاں سے اٹھایا وہاں پر لگا دیا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب جو کویشچنس آئیں گے ان میں ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہوگا تو آپ کا کویشچن کمپوز ہوگا. آپ کو نالج لیول کا، انڈرسٹینڈنگ لیول کا اور اپلیکیشن کا وہ کویشچن آپ کو کمپوز کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کے مارکس آئیں گے. آپ کو ایک ان ناؤن، ایک ان سین پیراگراف آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ اس پیراگراف کو پڑھ کر اس کی انڈرسٹینڈنگ لے سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اور اس کا بہترین حل یہی ہے، پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس. لیکن اپنی پریکٹس کو ایک باقاعدہ ڈائمینشن آپ نے دینی ہے. آپ نے باقاعدہ یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو پڑھنے سے، جس کو سیکھنے سے میری ریڈنگ اچھی ہوگی، میری کمپوزنگ اچھی ہوگی، میری رائٹنگ اچھی ہوگی، میری انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی. اس میں آپ کی ووکیبلری آ جاتی ہے، اس میں آپ کے ٹینس آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے ایکٹیو وائس پیسیو وائس آ جاتے ہیں، اس میں آپ کی نیریشن آ جاتی ہے. جو ووکیبلری کی ٹرم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ووکیبلری کا میننگ ہم موسٹلی یہی لیتے ہیں کہ ورڈ اور میننگ، حالانکہ ورڈ میننگ جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی ٹرم ہے. جیسا کہ جو سینونیمس ہیں وہ بھی ووکیبلری میں آتے ہیں، اینٹونیمس بھی اسی میں آتے ہیں، ایڈیمس بھی اسی میں آتے ہیں، فریزل وربس بھی اسی میں آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ٹاپ کرتے ہیں، جو آگے آتے ہیں، ان میں ایک بڑی چیز اچھی کامن ہوتی ہے کہ ان کی جو پریزنٹیشن سکلز ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں. جو لکھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے لکھنا ہے، کہ کون سا کویشچن کہاں پر لکھنا ہے، کون سا کویشچن پہلے لکھنا ہے، کون سا بعد میں لکھنا ہے. جن بچوں کے مارکس کم آتے ہیں ان میں ایک یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یہ خلا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کویشچن کے اگر 3 پارٹ ہیں تو ان کو 3 میں سے ایک پارٹ آتا ہے تو پہلے وہ لکھ لیتے ہیں، بعد میں کوئی اور کویشچن لکھ لیتے ہیں، پھر کہیں دوسرا پارٹ یاد آتا ہے، پھر اینڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ بقیہ حصہ، یعنی کہ ایک کویشچن کو 3-4 جگہ پر لکھا ہوتا ہے. تو بیٹا یہ مسٹیکس جو ہے یہ آپ کے جو محنت ہے اس کو خراب کر سکتی ہے، محنت کو ضائع کر سکتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک کویشچن کا ایک پارٹ آتا ہے تو اس کویشچن کو لکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا تھوڑی دیر بعد میں نے لکھنا ہے تو اس کی جگہ چھوڑ دیں، بعد میں دوبارہ واپس آئیں اور اس جگہ کو آپ ہیل اپ کریں، دوبارہ اس جگہ پر وہ والا کویشچن کا آنسر جو ہے وہ لکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو کویشچن اچھے آتے ہیں اس کو پہلے لکھنے کی کوشش کریں. اور اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والے کویشچن جن سے ایزیلی مارکس لیے جا سکتے ہیں. تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر میرے فون نمبر پر مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل فار یو فار آل دا ٹائم. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.